जंग बंदी एक वक्फा है, एक मोहलत है और अमेरिकन इसको एक्सप्लॉइट करेंगे। उन्होंने कहा अब जो फ्रेमवर्क मुज़ाकरात का बनेगा उसकी बुनियाद हमारे डॉक्यूमेंट होगा, अमेरिका का नहीं होगा। या फिर उन्होंने कहा हम ना सिर्फ टूल टैक्स लेंगे, सिक्योरिटी क्लियरेंस करेंगे, बल्कि हम ये तक डिसाइड करेंगे कौन सा जहाज गुजरेगा, और पैसे भी वो कह रहे हैं हमें लोकल करेंसी के अंदर चाहिए। और उन्होंने कहा है कि ये हमें पहले उस तरीके से हमने इसको एग्जॉस्ट नहीं किया, लेकिन अब हम हर सूरत में ये करेंगे और कोई दुनिया का कंट्री ना समझे कि हम इसे बैकआउट करेंगे। सबसे बड़ी बात कि हम किसी सूरत में इमीडिएट सीज फायर को अब नए हुर्मुज़ खोलने से नहीं जोड़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की इंपीचमेंट की बातें हो रही हैं और कहते हैं सड़कों पे आ रहे हैं अमेरिकन। कांग्रेस वुमेन है यास्मीन अंसारी, वो कहती है इंपीचमेंट शुरू हो जानी चाहिए इस बंदे की। एक फौजी निकालना है तो 150 से ऊपर जहाज भेज रहे हो, और दूसरी तरफ अपनी आवाम को दुनिया को चूरन बेच रहे हो कि 70,000 फौजी उतारूंगा। इसीलिए तो यूरोप ने कहा हमारे बच्चे इस जंग का ईंधन नहीं बनेंगे, नाटो नहीं इस जंग का हिस्सा बनेगी। तो अमेरिका के टॉप रैंक के अंदर भी लोग कह रहे हैं हमने नहीं ये वॉर क्राइम करने, और नीचे भी है। अच्छा सर, यूनिवर्सिटीज को भी अटैक किया गया है और कहते हैं कि ये सबसे बड़ा वॉर क्राइम है। कोई शख्स भी, कोई मुल्क दूसरे मुल्क की यूनिवर्सिटी पे, तालीमी इदारों पे, अस्पतालों पे अटैक नहीं करता, लेकिन अमेरिका इससे भी बाज नहीं आया। वो कहते हैं कि ये 100 की तकरीब नहीं है। उनकी जो प्रोपोगेशन कोऑर्डिनेशन काउंसिल ने पूरे मुल्क में कहा है आवाम को कि ये हम अहद वफा की तजदीद करेंगे कि हमने आयतुल्लाह के बाद भी उनके परचम को मजबूती से थामा है। दुनिया बदल चुकी हुई है, ईरान ग्लोबल सेंटर बन चुका हुआ है पार का। उसने बता दिया है कि जो फिनोमेना था यूनिपोलर वर्ल्ड का वो मुकम्मल खत्म हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक बज़मी और आप देख रहे हैं सुनो पॉडकास्ट। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की गैर सफारती और बाजारी जुबान क्या रंग लाएगी? एक जानिब मुज़ाकरात तो दूसरी जानिब धमकियां। क्या ईरान इन धमकियों को संजीदा लेगा या फिर अमेरिका की जानिब से होने वाले अटैक्स का जवाब वो किस सूरत में देगा? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं IR एक्सपर्ट उस्मान शाहिद वड़ाइद साहब। अच्छा उस्मान साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन दी और डेडलाइन के बाद उनकी जो जुबान है वो भी अक्सर तब्दील होती रही। मतलब कभी गालम गलोच देते हैं, कभी धमकियां देते हैं। देखिए, एपिक फ्यूरी नाउ हैज़ बिकम एपिक फ्रस्ट्रेशन। और ये बाजारी ज़ुबान, जिस तरह से आपने बात की, सड़क छाप, इस तरह की ज़ुबान तो कोई हमारा कौंसलर इस्तेमाल नहीं करता। बिल्कुल। जिस तरीके से जो है डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर का, और याद रखें ये कब इस्तेमाल कर रहे हैं, ईस्टर के वीकेंड के ऊपर, जब ज़ोहरान ममदानी ईस्टर पे क्रिश्चियन कम्युनिटी को पैगाम दे रहा, उस टाइम के ऊपर ये ना सिर्फ बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि जिस तरीके से इन्होंने प्रेज बी टू अल्लाह कहा, उसके ऊपर अमेरिका में प्रोटेस्ट कर रहे हैं मुसलमान है। और जो कौंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक फॉरेन रिलेशन है, सबसे बड़ा मुसलमानों का इदारा, उसने कहा इन्होंने मॉक किया इस्लाम को, बेहुरमती की है, हमारे जज्बात की सैंक्टिटी की है। तो दैट्स व्हाट ही हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दैट है। ये इसी तरह से शुरू से लेके जो है चलता आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ भी है, दूसरी तरफ हम उसको भी अपना ज़रा देख लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ईस्टर के ऊपर ये कह रहे हैं, और उसी ईस्टर के ऊपर वो क्या कह रहा है, पीट हेग्सेथ। तारिक साहब, पीट हेग्सेथ कहता है कि हमने जिस तरीके से बंदा छुड़वाया वहाँ से, आपको पता होगा, उस पर भी हम बात करेंगे। 2 पायलट्स जो लेके गए थे, उसके अंदर वो कहता है कि गुड फ्राइडे को जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था, और फ्राइडे वाले दिन ही जहाज़ गिरा, तो 2 दिन बाद हमने उसे दोबारा से तलाश कर लिया। ऐसे ही जीसस क्राइस्ट की रेजरेक्शन होगी, ऐसे ही आमद। मतलब अभी तक उनका रेटरिक नैरेटिव जो है वो वही है एवेंजेलिकल क्रिश्चियन का, जो हार्ड लाइनर्स हैं। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को भी देखना। और डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब वो पीछे हटा तो ये आके कहते हैं कि गॉड इज़ गुड एंड गॉड वांट्स टू सी पीपल टेकन केयर ऑफ है। इसीलिए मैं ईरानियों को ईरान पे अटैक कर रहा हूँ, क्योंकि ईरान पे हमला अल्लाह की मर्जी है। सॉरी, अल्लाह कह गए, ये तो हमारी साइड का है। हाँ। उनका जो गॉड है उनकी मर्जी है। और याद रखें यहाँ पे ईस्टर के ऊपर एक बयान जो है वेटिकन सिटी से भी आया, जो पॉप हैं, पॉप कहते हैं कि इस तरह के रवैये, इस तरह के नज़रियात जीसस क्राइस्ट के करीब नहीं थे। ये देखें, ये वैसा ही है कि टेररिस्ट जो हैं अटैक करते हैं तो इस्लाम की बदनामी होती है। तो इसी तरीके से इतना बड़ा मज़हब जो है, जो कि पीसफुल है, अगर हम देखें क्रिश्चियन कम्युनिटी अक्रॉस द ग्लोब है, वो इंतहाई पीसफुल लोग हैं। जब मज़हब में नहीं है तो फिर इसको मजहबी रंग देने की कोशिश क्यों की जा रही है ट्रंप की जानिब से? आपको याद होगा 2014 में पेशावर में जब APS अटैक हुआ था, तो उसके बाद जो जस्टिफिकेशन दी गई थी वो भी कुरान की आयात को तोड़ मरोड़ के पेश की गई थी। ये ख़ास तरह की सोच तकरीबन तमाम मज़ाहिब में कार फरमा है। जो ये ज़ायनिस्ट हैं वो क्या बात करते हैं, वो भी अपने जो आइडियाज़ हैं उनको ओरिजिनेट करते हैं अपने मज़हब से, जबकि जूडाइज़म दुनिया का इतना बड़ा मज़हब है और उसके मानने वाले जो हैं वो बड़े पीसफुल हैं। ज्यूज़ वॉइस फॉर पीस। देखे, ज्यूज़ होना ज़ायनिस्ट होना नहीं है।
جیوز ہونا, ٹھیک ہے, جس طریقے سے ہمارے مسلمانوں کو بھی دیکھ لیں, تو مجھے لگتا ہے ہمیں مذہب کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ کمپیریٹیو اسٹڈی تو ہوتی نہیں ریلیجن کی. یعنی یہاں جو کے اوپر فنڈامنٹلسٹ ہوتے ہیں یا جو ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں وہ زائنسٹ ہوتے ہیں. الٹرا آرتھوڈاکس جو ہیں, اگر آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے اسکل کیپ پہنی ہوتی ہے, ان کے لمبے لمبے بال, وہ تو پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ان کو تو اسرائیل میں مارا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, جبر ہو رہا ہے. آپ نومی کلائن کو دیکھ لیں, وہ جیو ہے لیکن وہ اینٹی زائنزم ہے. نوم چومسکی بھی, وہ بھی انہیں کہتے تھے سیلف ہیٹنگ جیو ہے, وہ بھی اینٹی زائنسٹ ہے. اسی طرح ایلان پاپے, وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر پڑھاتے ہیں لیکن وہ بھی نہیں. اسی طرح ایڈن اپنا لیوی, وہ بھی نہیں ہے. تو میرے خیال میں ہمیں ہر یہودی کو لیبل نہیں کر دینا چاہیے اس طریقے سے, ٹھیک ہے. اور یہی چیز ہمیں کرسچن کمیونٹی سے متعلق, پورا یورپ آپ کے سامنے ہے, تو مجھے بتائیں کیا ان کا یہ ریٹرک ہے, کیا ان کا نیریٹو ہے, یہ بیانیہ ان کا جو ڈونلڈ ٹرمپ کا اور پیٹ ہیگسیت کا. تو یہاں کے اوپر ہمیں احتیاط کے ساتھ جو ہے یعنی معاملات جو کو یہودی دیکھنا ہے. ربی ہیں یا یہودی اسکالرز ہیں, مذہبی اسکالرز, اس کے اندر بھی انتہا پسند سوچ کار فرما ہے, اور دوسری طرف وہ ہیں جو معتدل سوچ ہے, جو کہ دیکھیں زائنزم کیا ہے. زائنزم ایک پولیٹیکل آئیڈیا ہے تھیوڈو ہرزل کا, اور جو وہ بات کرتا ہے کہ اس طرح کا لینڈ ہوگا, یہ ٹیریٹری ہوگی تو ان کا مسایہ آئے گا. اس آئیڈیا کو پولیٹیکل سینس کے اندر بائی نہیں کرتا ان کا جو الٹرا آرتھوڈاکس طبقہ ہے, اسی لیے تو ان کو مارا جاتا ہے. اس طرح کی بے شمار ویڈیوز آپ کو موجود ہیں جو کہ اسرائیل کے اندر ان کو پکڑ دکڑ کر کے تو ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. امریکہ میں پروٹیسٹ ہوتے ہیں, یورپ میں ہوتے ہیں, لیکن جب اٹیک ہوتا ہے تو پھر آف کورس اس کی کاسٹ ہے فال آؤٹ کی, وہ سب مسلمانوں پہ جس طرح آتی ہے اسی طرح اس کمیونٹی کے اوپر بھی آتی ہے. تو میرے خیال میں جو ڈائسپورا کمیونٹی ہے پاکستان کی, وہ جو باہر رہتی ہے اور جن کا انٹریکشن ہے جیوز کمیونٹی کے ساتھ, وہ اس تفریق کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ یہ ڈویژن ہے. اسی طرح سے مسلمانوں سے متعلق بھی یہی چیزیں جو ہیں آپ کہہ لیں مس کنسیپشن ہے, مس پرسیپشن ہے, مس انٹرپریٹیشن ہے, مس ریپریزنٹیشن ہے ویسٹ کے اینڈ کے اوپر, کہ وہ بھی سب مسلمانوں کو ایک ہی برش سے لیبل کر دیتے ہیں. جبکہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ دنیا میں ٹیررزم کے اندر اگر سو کالڈ مسلمانوں نے ٹیررزم کیا تو اس میں سب سے زیادہ مرنے والے مسلمان ہی تھے. ہمارے ملک میں ہم نے تو پوری قوم نے خود اس چیز کو. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسلحہ بھیجا تھا, اور ڈونلڈ ٹرمپ بڑی بے بسی سے کہتے ہیں کہ وہ اسلحہ جو ہے وہ ایرانیوں تک نہیں پہنچا. یہ ان ایرانیوں کو اسلحہ بھیجا گیا جنہوں نے وہاں پر تفاوت کی سوچ کو بلند کرنا تھا, یا احتجاج کرنا تھا, پروٹیسٹ میں نقصان کرنا تھا. یہ والی جو انہوں نے بات کی ہے. اور پھر امریکہ نا, میں بتاؤں آپ کو, امریکنز ایسے ہی تھے, گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, دے ہیو آلویز بین لائک دیٹ. اب پردہ ہٹ گیا, اور اب جو بات وہ پیچھے کرتے تھے اب وہ دنیا کے سامنے کر رہے ہیں, ہو گئے. بالکل. اور ڈونلڈ ٹرمپ ایک خاص سوچ جو ہے اس کے پیروکار ہیں, اور دوسری طرف چونکہ وہ روایتی سیاستدان نہیں ہے, اس لیے وہ ان نوانسز کا خیال اس طریقے سے نہیں رکھتے. اور ویسے بھی وہ بازاری سڑک چاپ آدمی, آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اس کی گفتگو سے ہے. وہ کیا کر رہا ہے, وہ وہاں کے اوپر داخلی مداخلت کر رہا ہے. یونائٹڈ نیشن کا بیسک پرنسپل ہے کہ پالیسی آف نان انٹرفیئرنس. آپ کسی کنٹری کی اندر نہ ان کے جو معاملات ہیں داخلی اس میں میڈلنگ نہیں کریں گے, ٹریس پاسنگ ٹرانسگریشن نہیں کریں گے. اور اسی اپنا سانس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو بھیجا تھا ہم دوبارہ انہیں امبولڈن کریں گے, لیکن وہ اسلحہ اس گروپ نے اپنے پاس رکھ لیا. اس کا مطلب ہے کہ جنگ تو آپ نے اپنا شیڈو وار تو جاری کر دی تھی دسمبر کے مہینے میں, آپ تو 2-3 مہینے سے جو ہے مسلط کر رہے ہیں, یہ جبر ان کے اوپر ہے. تو میرے خیال میں جو قتل و غارت وہاں کے اوپر ہوئی ہے اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ ویپن, ڈونلڈ ٹرمپ کی تو نہیں مان سکتے نا, کیا وہ ویپن استعمال ہوا. کیونکہ ایران کہتا ہے کہ لوگوں کو پتھر سے, چھریوں سے, خنجروں سے مارا گیا, گلا کاٹنے سے مارا گیا. پولیس تو فائر کرتا ہے وہاں کے اوپر. وہ پروٹیسٹ ہو رہے تھے, مہنگائی کے خلاف ہو رہے تھے, اس پہ میجورٹی جو مرے ہیں وہ اپنا ان کے سروں پہ ضرب لگائی گئی ہے, انہیں گولیاں ماری گئی ہیں. ویسٹ تو کہتا ہے 30,000 مارے گئے ہیں, ایرانین نے خود کہا گورنمنٹ نے کہ 3,000 ہیں. تو مجھے لگتا ہے اٹ نیڈس ٹو بی انویسٹیگیٹڈ کہ یہ چیزیں کس طرح سے ہیں, کیا ہیں. اور ایک گورنمنٹ کا, اور وہ کلیم کرتی ہے یونیپولر ورلڈ کی گلوبل پاور, وہ کہہ رہی ہے کسی ملک کے اندر رجیم چینج کرنے کے لیے ہم نے جو علیحدگی پسند گروپس ہیں ان کو ویپن دیا. اس طرح تو مودی نہیں کہتا کہ ہم بلوچستان کے سیپریٹسٹ کو اسلحہ دے رہے ہیں پاکستان میں. تو آپ دیکھیں کوئی انٹرنیشنل لا نہیں ہے, اور یہ وار کرائم کو نارملائز کرنے والی طارق صاحب بات ہے کہ میں بجلی کے ایٹمی گھر, جو بجلی گھر تباہ کر دوں گا, ایٹمی جو اپنا تنصیبات ہیں ان کو اٹیک کروں گا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, ابھی اسرائیل نے وہاں کے ریلوے سسٹم کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی ہے. مطلب ریلوے جو ہے وہ تو نہیں سرکاری لوگ یا فوجی استعمال کر رہے ہیں, یہ وار کرائم ہے. تو شہری ڈھانچے کو اب تباہ کر کے خاص طرح کا میسج دے رہے ہیں. اور یہی چیزیں ایرانی عوام سمجھ چکی بھی تھی کہ جنگ جو ہے یہ ایران کے خلاف ہے, یہ ایرانی گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہے. اسی لیے ان کے رویے میں تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پروٹیسٹ نہیں ہو رہا, اور اگر ہوگا بھی تو 40 دن ہونے والے ہیں, 40واں منانے کی وہ تیاری کر رہے ہیں آیت اللہ علی خامنائی کا. اور جی تو اس پہ ان کو خوف و ہراس نہیں ہے, وہ باہر نکلیں گے. وہ باہر نکلے ہیں,
کیا اس کا موضوع بھی کوئی رکھا کہتے ہیں انہوں نے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ سوگ کی تقریب نہیں ہے، ان کی جو پروپوگیشن کوارڈینیشن کونسل نے پورے ملک میں کہا ہے عوام کو کہ یہ ہم عہد وفا کی تجدید کریں گے کہ ہم نے آیت اللہ کے بعد بھی ان کے پرچم کو مضبوطی سے تھاما ہے، اور وہ کہتے ہیں ان کی مزاحمت جو سفر ہے ریزسٹنس کا یہ فتح مبین تک جاری رہے گا ہر صورت کے اندر، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم خراج عقیدت پیش کریں گے اپنے رہبر مرحوم کو ہے، اور اس کے اندر وہ تقریبات کریں گے مذہبی روایات سے متعلق، جو بھی قرآن خوانی بھی وہاں کے اوپر ہوگی۔ تو وہ بات کرتے ہیں کوارڈینیشن کونسل والے کہ یہ وہ نظریاتی کونسل ہے جو دنیا کو بتائے گا کہ انقلاب جو ہے وہ ایک فرد کی منہون منت نہیں ہے یا ایک فرد کے سے جڑا ہوا نہیں ہے، یہ قوم کی اجتماعی سوچ کا مظہر ہے، اور اس چیز کو ہم شو کیس کریں گے، ڈسپلے کریں گے پوری دنیا کے سامنے۔ اور بڑی انہوں نے شاندار بات کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مغرب جو ہے اس کا پروپیگنڈا کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے پاور ہاؤس کو جلائیں گے، انہوں نے گرا دیں گے، انہوں نے کہا ہمارا اصل پاور ہاؤس 9 کروڑ لوگ ہیں ہمارے، وہ اس دن سامنے آئیں گے سڑکوں کے اوپر۔ اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ ایران کی طاقت اس کے مادی وسائل کے اندر نہیں ہے، اس کی معنویت اور اس کے ایمانی جذبے میں پوشیدہ ہے۔ یہ تو جنرل کین کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، وہ کہتا ہے کہ عام بندوق جس کے پاس تھی وہ بھی ہم پہ گولیاں چلا رہا ہے۔ جنرل کین کہہ رہا ہے کہ اس قبیلے کا ادھر قبائل تھے وہاں کے اوپر ہے، چھوٹی سے چھوٹی گن والا بھی ان کے اوپر گولی چلا رہا ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ عام حالات میں جب کہ مقابلہ ہو جائے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں، لیٹ الون کے 155 طیارے آپ کے اوپر ہوں، جس میں 64 فائٹر جیٹس ہوں آپ کے پاس ہے، اور باقی جو ہیں ہیلی کاپٹرز ہوں، ٹوما ہاک آپ کے بلیک ہاک آپ کے پاس ہیلی کاپٹر ہوں، اور پھر یہ پورے کا پورا میزل کا بیرج پھینک رہے ہوں۔ آپ کو یہ پتہ ہے انہوں نے سارے ایریے کو کوڈن آف کرنے کے لیے اتنی بمبارڈمنٹ کی کہ سڑکیں ساری تباہ کر کے ایک طرح سے ٹرینچ کھود دیا کہ IRGC اس غار تک نہ جا سکیں۔ اس کے باوجود قبائلیوں نے چھوٹی سے چھوٹی گولی سے وہاں پہ ان کے اوپر حملہ کیا۔ تو یہ میرے خیال میں وہ ریزسٹنس ہے، ریزالو ہے، ریزیلینس ہے، جس کی بات ہم پچھلے 1 مہینے سے اس پلیٹ فارم کے اوپر کر رہے ہیں۔ ابھی جو ناظرین جاننا چاہتے ہیں، ہم آگے بھی بڑھیں گے جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے، لیکن اور طارق صاحب ایک اور چیز میں یہاں پہ اپنے ویورز کو بتا دوں کہ امریکہ کلیم کر رہا تھا کہ اس نے فضا کے اوپر مکمل دسترس حاصل کر لیا، کیسے کیا نا؟ تو ایئر ڈیفنس سسٹم کے اندر تمہارے کس طرح پہ جہاز گر رہے ہیں، پوری F فیملی تو انہوں نے گرا دی، اور بلیک ہاک کو بھی ٹارگٹ کیا۔ بلیک ہاک ان کے جو ہیں 2 گرے، اس کے اندر C-130 خود چھوڑ کے گئے، وہ قابل نہیں تھے اڑنے کے، ان کو تباہ کر دیا۔ وہ دھس گیا تھا، اس وجہ سے وہ نکلے، اور اس کے بعد اس کو ریسکیو کرنے کے لیے وہی میں کہہ رہا ہوں نا، ایئر ڈیفنس سسٹم کے اندر انہوں نے ہٹ کر دیا ان دونوں طیاروں کو۔ دیکھیں یہ نیریٹو تو امریکہ کا ہے کہ ہم نے تباہ کیا، بالکل، یہ بھی نیریٹو آیا۔ اگر آپ تسنیم نیوز ایجنسی کو کہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے ان کے 2 بلیک ہاک گرا دیے، C-130 گرا دیے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ اپنی اسپیچ میں کیا کہہ رہے ہیں، وہ تو اس سے بھی آگے بات کہہ رہے ہیں، جب آپ بولنے کے اوپر جو ہے قادر نہ ہو چپ رہنے پہ تو پھر آپ کچھ بھی بک دیتے ہیں۔ تو وہ کیا کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ کچھ جہاز ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں، جس طرح وہ انڈیا کے جہازوں کے نمبر نہیں بڑھاتا چلا جاتا، تو آج اپنی صورتحال یہ اپنے جہاز گرنے کو بھی سیلیبریٹ کرتے تو ابھی اس دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوگا، ڈیڈ لائن کو سیریس نہیں لیا جا رہا، اس وقت جنگ کس طرف جائے گی، ابھی ختم ہونے کے چانسز ہیں، لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ طارق صاحب ختم ہونے کے چانسز اسی صورت میں ہوتے ہیں جب فریقین جو ہیں وہ ان کی بدنیتی شامل نہ ہوا ہے۔ یہ اسکیپٹسزم کیوں ہے؟ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہاں پہ مجھے ولادیمیر لینن یاد آ گئے، جو پہلے ہیڈ آف گورنمنٹ تھے جب سوویت یونین بنا تھا 1917 میں، زار کے بعد ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ دیر آر ڈیکیڈس when nothing happens but there are weeks where decades happen۔ یہ وہ چند ہفتے ہیں جس میں دہائیاں جو ہیں وہ گزر گئی ہیں۔ یاد رکھیں things will never be the same again۔ آپ جو جنگ بات کر رہے ہیں وہ تو جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے کہ یہ حملے یہ سارا کچھ بند ہو جائے، اس کے کوئی چانسز نہیں ہے۔ جس لیول کے اوپر ایسکلیشن میں امریکہ چلا گیا، ابھی انہوں نے کوارڈینیشن اسٹرائک کی ہے ان کے آپ کہہ لیں ایئرپورٹ کے اوپر۔ آپ نے وہاں پہ سینٹرل جو ایران ہے اس کے ایئرپورٹ کو اسرائیل امریکہ نے کوارڈینیٹڈ اسٹرائک کی ہے، اور دیکھیں جنگ ختم ہوگی ایک ہی صورت میں، امریکہ اسرائیل کا ہاتھ پکڑے اور وہاں پہ جنگ بندی نظر آئے۔ جنگ بندی سادہ الفاظ میں کیا ہوتی ہے کہ دونوں فریقین ایک دوسرے پہ گولہ بارود نہیں پھینکتے، اور وہ ہم نے دیکھا جب عید آ رہی تھی تو افغانستان اور پاکستان کے ساتھ جنگ بندی ہوئی، نہ کوئی گولہ آیا نہ کوئی گولی وہاں پہ گئی ہے۔ تو اس طرح کی صورت تو پچھلے 1 مہینے سے نظر نہیں آ رہی۔ ڈونلڈ ٹرمپ خود حملہ بند کریں پورے خطے سے اور اسرائیل کا ہاتھ پکڑے، کیونکہ دیکھیں مانسٹر کون ہے۔ اس یاد رکھیں جب ہم نیریٹو شیپ کر رہے ہوتے ہیں نا، بیانیہ تشکیل دے رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے وکٹم کون ہے اور اگریسر کون ہے۔ تو ایران کو یہ شیپ کر دینا کہ ایران جنگ بندی نہیں کرنا چاہ رہا، وہ کہہ رہا ہے دیر پا مستقل نتیجہ خیز قسم کے مذاکرات ہوں جس کے اندر آئرن کلاڈ گارنٹی ہو تو ہم کیوں نہیں کریں گے۔ لیکن وہ کہتے ہیں یہ والا جو سائیکل ہے نا،
جو بار بار چل سکتا ہے. یہ نہیں ہمیں ٹکروں میں امن حاصل نہیں کرنا, ہمیں مستقل بنیادوں پہ ہولسم قسم کا جو ہے امن نہیں, چاہیے. اگر ٹرمپ چاہتے ہیں مذاکرات, نیتن یاہو تو نہیں چاہتے, وہ تو بار بار کہہ چکے ہیں کہ ابھی مذاکرات میں یہی تو آپ کو اس بتا کا رہا ہوں. مطلب ہے اسرائیل کے ساتھ بھی مذاکرات ہوں اور ٹرمپ کے ساتھ بھی مذاکرات ہوں. نہیں, اسرائیل کے ساتھ تو ایرانی مذاکرات نہیں کریں گے. امریکہ اسرائیل کا جو نیکسس ہے, امریکہ اگر اپنا دیکھیں اسرائیل کو کون روک سکتا ہے ایک کنٹری؟ امریکہ ہی روک وہ سکتا ہے. کیسے روک سکتا ہے؟ ویپن کی سپلائی بند کر کے. سمپل, آپ ویپن سپورٹ کی اسی سپلائی کی ہے. بند کر دیکھیں. وہاں سینٹ کام اس کی مرہون منت ہے, ان کے سارے اٹیک ہے, تو سینٹ کام انٹیلیجنس کی شیئرنگ بند کر دے, ان کو لاجسٹک سپورٹ نہ ملے. دیکھیں نا ابھی تمام, ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, نیٹو نے کیا کہا, ایئر سپیس استعمال نہیں کرنی. امریکہ جو ملٹری سپلائی بھیج رہا ہے اسرائیل نہیں جائے گی ہمارے اوپر سے. اس طرح کی اگر آپ سیریس اپنا نیچر کے اقدامات اٹھاتے ہیں تو پھر صورتحال اس طرف جا سکتی ہے کہ ہم کہیں ایرانین سنجیدہ لیں. دیکھیں پاکستان along with چائنا, رشیا, یہ تو پوری ایفرٹ کر رہے ہیں, ٹرکی بھی, ایجپٹ بھی, کہ معاملات کسی صورت میں ڈیفیوز ہو جائیں اور اپنا ٹیبل ٹاک شروع ہو جائیں. لیکن ایرانین کیا بات کر رہے ہیں؟ ایرانین کہہ رہے ہیں پاکستان آنے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, کوئی انکار نہیں ہے, لیکن سب سے بڑی بات کہ ہم کسی صورت میں امیڈیٹ سیز فائر کو ابنائے ہرمز کھولنے سے نہیں جوڑیں گے. یہ امریکہ تھا. طارق صاحب, ہم پروگرام کر رہے ہیں پچھلے 4 ویک سے, کیا کہہ رہا تھا پہلے؟ رجیم چینج سے لے کے لمبی بات ہو جائے گی, سارا کچھ کرنے کے بعد آج کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ آج اس ڈیمانڈ پہ کھڑے ہیں جو پہلے دن ان کی کبھی تھی ہی نہیں, اور وہ کیا ہے؟ آبنائے ہرمز کھول دیں. اور آپ کو میں نے کہا تھا نا کہ رابرٹ پیپ کہتے ہیں کہ ایکچولی جو ہے نا وہ سینٹر آف گریوٹی وہ تھا جس کو پہچانا پہلے دن سے کنہوں نے؟ ایرانیوں نے. اچھا, ٹرمپ یہ بیان کس حوالے سے دیتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کا ٹول ٹیکس امریکہ لے گا؟ مطلب ان کا یہ بیان بھی ہے, یہ وہ کہنے میں کیا, جو کچھ مرضی آپ کہتے ہیں, مذہب کا خیز. میں نے کہا نا وہ ایک کلاؤن ہے اور لافنگ سٹاک ہے امریکنز کے لیے, لیکن اب امریکن اس کو نا مذاق میں نہیں دیکھ رہے, اس کو سنجیدگی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں وہاں کے 6 جرنیل آپ نے پچھلے ہفتے ہٹا دیے, اور وہ کیوں ہٹا دیے؟ سب سے بڑا صرف اس لیے انہوں نے ہٹا دیے کیونکہ انہوں نے کہا تھا ہم وار کرائم نہیں کریں گے اس جنگ کے اندر, کیونکہ آئی سی سی بعد میں ٹرائیبیونل بنا کے وار کرمنل ہمیں ڈکلیئر کرے گا, اور ہم سیاسی فیصلوں کی کاسٹ پے نہیں کر سکتے ہیں. اور ابھی طارق صاحب میں آپ کو بتاؤں وہاں پہ صورتحال یہ ہے, میں کل ہی پڑھا تھا گارڈین کی سٹوری کہ اس میں 2 سابق ملٹری جو جج ہیں امریکہ کے, انہوں نے کہا کہ لیگل ٹریننگ پوری زندگی دی جاتی ہے امریکن فوجی کو کہ آپ لوگوں نے جنگ کے اندر یہ چیزیں نہیں کرنی. اور انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اپنے ٹاپ رینک کے فوجیوں کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں لیتھل اٹیک کرو, وہ سوچنا نہیں ہے, تم وار مشین کا پارٹ ہو. انہوں نے کہا وہ کیسے ایسے بہیو کر سکتے ہیں؟ اور نیچے لیول پہ کیا صورت حال ہے طارق صاحب؟ گارڈین کی سٹوری کہتی ہے #US ملٹری, آپ لکھیں نا ٹک ٹاک کے اوپر ہے, تو وہ ٹک ٹاک پہ ویڈیو کھل جاتی ہیں ان لوگوں کی. وہ کون ہے؟ وہ جین زی ہے جو نئے وہاں پہ بھرتی ہوئے ہیں, اور وہ انزائٹی ڈپریشن کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ غیر اخلاقی غیر قانونی جنگ ہے, ہم اس میں ایندھن نہیں بننا چاہتے. اسی لیے تو یورپ نے کہا ہمارے بچے اس جنگ کا ایندھن نہیں بنیں گے, نیٹو نہیں اس جنگ کا حصہ بنے گی. تو امریکہ کے ٹاپ رینک کے اندر بھی لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں یہ وار کرائم کرنے, اور نیچے بھی ہے. اور وہ دونوں جج کہتے ہیں کہ یہ غیر قانونی احکامات جو ہے اس پہ انکار ماضی کی تاریخ ہے امریکی فوجیوں کا. انہوں نے بتایا کہ جب ویتنام میں مائی لائی قتل عام ہو رہا تھا تو کئی امریکن فوجی جو ہیں انہوں نے کورٹ مارشل کرا لیا, لیکن انہوں نے کہا ہم اس قتل عام میں بچوں پہ گولیاں نہیں چلائیں گے. اور انہوں نے ایک ایگزامپل دی ایک ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کی. اس نے کہا اگر امریکی فوجیوں نے ان نہتے لوگوں کو مارا تو میں ہیلی کاپٹر کے اوپر سے ان سب کو مار دوں گا. تو ایک آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ امریکی فوج میں بغاوت ٹاپ سے باٹم تک کر رہے ہیں. طارق صاحب سنک نہیں ہوگی, اور یہ پہلی دفعہ ہوگا. اور یہ صرف اور صرف محدود نہیں ہے طارق صاحب, اختلافات امریکی فوج تک ہے, پارلیمنٹ آپ کے سامنے ہے, عوام آپ کے سامنے ہے. میں ابھی آپ کو بتاؤں طارق صاحب وہاں کے اوپر صورتحال, ڈونلڈ ٹرمپ کی امپیچمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں, اور کہتے ہیں سڑکوں پہ آ رہے ہیں امریکنز. جی بالکل ڈیفینیٹلی. اور وہاں کے اوپر جو ابھی سروے ہو رہے ہیں اس میں 52% لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی امپیچمنٹ ہونی چاہیے. دیکھیں انڈیپینڈنٹ سرویز بھی ہوتے ہیں, 40% ابھی بھی اس چیز کے اوپر ہیں کہ نہیں اس حد تک نہیں جانا چاہیے. لیکن وہاں پہ سمجھیں کہ سوسائٹی اس جگہ کے اوپر پہنچ چکی ہے کہ اب یہ سوال ڈسکس کیا جانا چاہیے. ان کا آرٹیکل 25 کہتا ہے کانسٹیٹیوشن کا, اور اسی سے متعلق اب دیکھیں یہ تو عوام ہوگی. کانگریس کے اندر لوگ بیٹھے, کانگریس وومین ہے یاسمین انصاری, وہ کہتی ہیں امپیچمنٹ شروع ہو جانی چاہیے اس بندے کی. میلانیا سٹینسبری کہتی ہیں, اس کے علاوہ کرس مرفی, یہ تینوں کہہ رہے ہیں کہ ہر صورت کے اندر یہ ہو جانی چاہیے, نہیں تو یہ اس جگہ پہ امریکہ کو لے جائے گا کہ امریکہ کی کریڈیبلٹی, امریکہ کی فورن پالیسی کی ساکھ, ہمارے الائز سارے کنزیوم ہو جائیں گے. اور وہ کہتے ہیں, بلکہ میں ان کو بھی چھوڑیں, یہ تو ہو گئے ڈیموکریٹس ہے, میں آپ کو ریپبلکن کا وہ بندہ بتاتا ہوں, اس کا نام ہے اینتھنی اسکاراموچی. یہ وہ ہے جو فارمر
فارمر وائٹ ہاؤس کی کمیونیکیشن جو ہے وہ ڈائریکٹر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی ٹرم کے اندر. اور وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ اتنا پاگل پن اس نے کیا ہوا ہے کہ اسی پاگل پن سے نمٹنے کے لیے امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کے جو فاؤنڈر تھے تھامس جیفرسن, انہوں نے ان چیزوں کو پہلے سے سوچ لیا تھا. ٹھیک ہے, کہ اس چیز کے اوپر پہلے سے کام ہو چکا ہے کہ اگر یہ رویہ کوئی اپنائے گا تو پھر اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. اور اس کے لیے انہوں نے کہا آئین کے اندر گنجائش ہے. کابینہ کو بھی انہوں نے کہا, کیبنٹ کو, کہ آپ بھی یہ کریں اور کانگریس کو بھی. اور یاد رکھیں انہوں نے کہا کہ یہ چیز جو ہے 25ویں ترمیم یہ تو آئی تھی جان ایف کینیڈی کی خلاقت کے بعد, لیکن یہ سوچ کار فرما تھی فاؤنڈرز کے پہلے ہی کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, بات کے اندر ہے. اسی لیے کانسٹیٹیوشن کی فلیکسیبلٹی انہوں نے رکھی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا جان ایف کینیڈی کی ہلاکت کے فوراً بعد جو ہے وہ 1963 کے اندر آئین کے اندر اس کو شامل کر کے اس کی ریٹیفیکیشن کی گئی 67 میں, اور وہاں پہ وہ لنڈن جانسن پھر آ گیا جو نائب صدر ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ تمام کے تمام وہاں پہ جو کانگریس کے اندر لوگ بیٹھے ڈیموکریٹ کی سائڈ کے ہیں, ان میں میجورٹی چنگ کہتا ہے جے ڈی وینس ایک ریزنیبل آدمی ہے, کیونکہ جو جنگ کا شروع میں ہی حمایتی نہیں ہے تو اس کو پیچھے کیا ہوا, اس کو آگے لے کے آئیں اور وہ بندہ جو ہے اس کو اپنا اسپیئر ہیڈ کرے اس پورے کے پورے امریکہ کے سسٹم کو ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ ہے, اس کا ٹرائل ہونا چاہیے, اور وہ ہونا اس لیے بھی چاہیے کہ پام بانڈی کو اس نے ہٹا دی ایپسٹین فائل کے کیس کے اندر. پتہ ہوگا آپ کو وہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ہے کہ تم نے ٹھیک طریقے سے مینیج نہیں کیا. اور آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں, اب امریکہ کیا کر رہا ہے, اپنا پائلٹ واپس لے گئے. اب انکوائری چل رہی ہے امریکہ میں, اعلیٰ سطح کی انکوائری چل رہی ہے کہ خبر کس نے لیک کی پینٹاگن میں سے اس پریس کو دی جس پریس نے خبر بتائی کہ ابھی ایک آ گیا دوسرا پیچھے رہ گیا. اچھا, یہ جو پائلٹس دونوں نہیں لے کے گئے؟ دونوں نہیں لے کے گئے, ایک پائلٹ گیا تھا. انہوں نے کہا ہمیں وہ بندہ چاہیے. ٹرمپ نے کل کہا مجھے ہر صورت میں وہ گون چاہیے جس نے خبر لیک کی. ایرانیوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ بندہ ادھر ہے, اور ہم خاموشی سے آپریشن کر سکتے تھے. لیکن اس کے اندر آپ نے دیکھا کتنا پینک تھا. بالکل, دیکھیں ایک فوجی نکالنا ہے تو 150 سے اوپر جہاز بھیج رہے ہو, اور دوسری طرف اپنی عوام کو دنیا کو چورن بیچ رہے ہو کہ 70,000 فوجی اتاروں گا. 2 ویڈیو نکل آئی نا ان کے فوجیوں کی ہاتھ باندھے ہوئے, ایرانیوں نے ویڈیو جاری تصویریں کر دیں, تو لگ سمجھ جائے گی ان کو ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ایگل کلو آپریشن جس کی میں نے بات کی تھی نا 1980 میں جیمی کارٹر نے کیا تھا, شروع ہونے سے پہلے ہی 8 فوجی مر گئے. وہ جب آپس میں ٹکرا گیا ہیلی کاپٹر جہاز کے ساتھ اپنا ریفیولنگ کے اندر, وہ ڈیزرٹ کے اندر, تو وہ نکل گئے ڈیزرٹ کی ڈسٹرکشن دیکھ کے. اسی طریقے سے یہ ابھی ہوا ہے. یہ 2 انسیڈنٹ انہیں ہانٹ کریں گے کوئی بھی ایسا آپریشن کرنے سے. دیکھ لیں تو ابھی اس لیے پابندی لگا دی انٹرسیپٹ کو خبر نہ دے. اس نے خبر دی نا کہ فوجیوں کی تصویریں, ان کی ویڈیوز نشر کرنے پہ پابندی لگا دی. انٹرسیپٹ جو ہے ان کا انویسٹیگیٹو کا پورٹل ہے, وہ کہتا ہے, اس نے تو بلکہ کہا ہے کہ اس نے دعویٰ دائر کیا ہے کہ پینٹاگن کیوں خبر چھپا رہا ہے ہم سے اور کانگریس سے. اس نے کانگریس کے ساتھ جو اپنا ان کا رابطہ ہے اس میں کانگریس کی لیڈرشپ کو کہا ہے کہ آپ اس کی انکوائری کریں کہ کس طریقے سے پینٹاگن عوام سے تو چلو چھپا رہا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے, سیکورٹی ریزنس کی ہے, لیکن آپ کانگریس سے کیسے چھپا سکتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں ہمیں باہر نکال دیا گیا ہے. وہاں پہ پینٹاگن کے اندر جو ونگ تھا جس کے اندر صحافی بیٹھتے تھے اب نہیں بیٹھتے. اب اگر کوئی صحافی باہر رکھا ہوا انہیں کہ بریفنگ باہر ہو گئی ہے, اب کوئی صحافی اندر آتا ہے طارق صاحب تو اس کے ساتھ ایک فوجی ہوتا ہے, اسکواٹ کرتا ہے تاکہ کوئی خبر اس کو دے نہ دے. اسی لیے ٹرمپ کہتے ہیں مجھے وہ بندہ چاہیے, اور انہوں نے اس اخبار کو کہا ہے ہر صورت کے اندر ہمیں سورس بتاؤ نہیں تو تم جیل جاؤ گے. مطلب یہ صورتحال امریکہ کے اندر ہوئی پڑی ہے, اور یہی صورتحال کم و پیش بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ طارق صاحب وہاں پہ اسرائیل میں. طارق صاحب ویڈیو بنانے پہ 5 سال کی قید انہوں نے کہی ہے, 5 سال قید کریں گے اگر کوئی ویڈیو بنائے گا. آپ چیک کریں ابھی انہوں نے جس شہر کو اٹیک کیا, میں اگر یہاں پہ ویورز کو بتا دوں کہ امریکن پریس کو دیکھیں گے تو لگے گا چیزیں ون سائیڈڈ ہیں, لیکن دوسری سائڈ کے اوپر اگر آپ دیکھیں ہائفا اٹیک کی بات کریں, ہائفا اٹیک, طارق صاحب اس کے بعد جو اثرات ہیں اس خطے پہ, اور ویسے طارق صاحب یہ تیسرا بڑا صنعتی اور اہم تجارتی مرکز ہے ان کا ہائفا, اور اس اسرائیل کا, اور اس کے اندر انہوں نے آئل ریفائنری کو ہٹ کیا, بجلی تنصیبات کو, بندرگاہ کو انہوں نے کیا, ریلوے کے نیٹ ورک کو کیا. اور ابھی جو ان کے بریگیڈیئر جنرل ماجد موسوی ہیں انہوں نے آج کہا کدھر ہے تھاڈ, انہوں نے کہا نظر نہیں آ رہا, ہمارے میزائل اسے ڈھونڈ رہے تھے, تھاڈ نظر نہیں آ رہا. کیا تھاڈ بھی بنکر میں چلا گیا؟ اس کا مطلب کیا طارق صاحب؟ انہوں نے کہا کہ یہ کام نہیں کر رہے ہیں ان کے انٹرسیپٹرز ہیں. اور اس سے اور آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, طارق صاحب انہوں نے ایک اور بات کی, انہوں نے کہا ہم نے مقبوضہ فلسطین کے جو شمالی علاقے ہیں, یہ جو ویسٹ بینک کا ایریا ہے, اس سائڈ کے اوپر کچھ جو شہر ہیں, کریات شمونہ, عکا, اپنا صفت اور نیارا اور تبریہ, وہ کہتے ہیں یہاں پہ بفر زون بنانے چلے تھے. انہوں نے کہا وہاں سے جو انلیگل سیٹلمنٹ کی گئی تھی نا, جہاں پہ غیر قانونی آبادگاری, وہ لوگ ادھر سے بھاگ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں انہوں نے تو ان کو وہاں پہ آباد کرنا تھا, کیوں بھاگ کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے انہیں بتا دیا بفر زون تو اب ہم بنائیں گے تمہارا. اور دوسری سائڈ کے اوپر میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں گا,
طارق صاحب لیبنان نے کیا کیا ہے؟ صدر لیبنان کے اندر یہ چاہ رہے تھے نا کہ وہاں جا کے ہر صورت کے اندر بنائیں گے ایک بفر زون ہے، وہاں پہ اتنے اٹیک انہوں نے کیے ہیں. کل حزب اللہ نے وہاں سے انہیں جو ان کا قصبہ تھا اسرائیلی فوج کو انہوں نے بیادہ سے پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر دیا، اور ابھی کوآرڈینیٹڈ اٹیک ہو رہے ہیں ریڈ سی سے. آپ بات کر رہے تھے پروگرام سے پہلے باب المندب کی ہے، ہاں تو کیا اس ہم کے نے اوپر ہرمز کھولنے کی بات کر رہے ہیں اور یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم باب المندب بند کر دیں گے. طارق صاحب وہ کہہ تو رہے اس کے بند کرنے سے کیا اثرات طارق ہوں صاحب گے؟ ایران نے کہا ہم ڈبل لاک کریں گے دنیا کو. ڈبل لاک ایسے کریں گے فیول فرٹیلائزر اور گیس تو جائے گی ہی نہیں ہے، فوڈ بھی نہیں جائے گا. انہوں نے کہا ہم تجارت بھی روک دیں گے. یہ باب المندب سے تجارت باب المندب سے دنیا کی 10% تجارت ہوتی ہے، کنٹینر جاتے ہیں اس کے اندر سے. ٹھیک ہے. تیل گیس کی بات نہیں کر رہا، چیزیں شپمنٹ جاتی ہیں، بالکل. اور اس میں آف کورس ہارٹ ہوگا. چائنا بھی کافی حد تک ہے، چائنا اور انڈیا کے جاتے ہیں، مطلب ایشیا سے وہاں پہ یورپ جاتے ہیں. اور یہ جو باب المندب ہے، تھوڑا سا میں آپ کو اپنا ویورز کو یہ بتا دوں، باب المندب جو ہے وہ ایک سمجھیں کہ اس کا سب سے نیروسٹ پوائنٹ جو ان کے ہاتھ میں ہے وہ 18 میل کا تقریباً 29 کلومیٹر بنتا ہے، جس طرح ان کا 33 ہے ابنائے ہرمز کا. جی تو وہ کہتے ہیں کہ اس چینل کو ہم اپنا بلاک کر دیں گے، اور اس کی وجہ اچھا یہ بھی تھوڑی سی اس کی لوکیشن بھی میں واضح کر دوں. یہ سعودی عرب کیا کرتا تھا، سعودی عرب اب اس کے تھرو یورپ کو ٹریڈ کر رہا تھا. ہمارے بھی جو چند ایک جہاز آئے نا شروع میں، وہ اسی ایریے کے تھرو آئے ہیں، ریڈ سی سے اوپر کی طرف ہو کے. لیکن آف کورس وہ رستہ تھوڑا سا لمبا ہے، تو ہرمز بند ہوتی تھی تو انہوں نے کہا خلیجی ریاستیں اپنا خام مال جو ہے نا ادھر سے لے کے، یا کوئی مسئلہ ہوتا تھا یا کوئی پرابلم ہو جائے تو ایک پیرلل روٹ ہے جس کو وہ استعمال کر سکتے ہیں. اور 2024 میں 5% دنیا کی کل تجارت وہاں سے ہوئی ہے. طارق صاحب جو باب المندب ہے وہ ریڈ سی کو خلیج عدن سے، گلف آف عدن سے جوڑتا ہے، مطلب افریقہ کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے اس کو، ایشیا کو، اور پھر اس کے بعد جا کے وہ انڈین اوشن کے اندر جو ہے گلف آف عدن جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے. اور وہ کہتے ہیں اگر یہ دونوں سائملٹینیسلی بند ہوتی ہیں، وہ 29 کلومیٹر جب پیچ جو ہے وہ بند ہوتا ہے اور یہاں پہ 33 کلومیٹر ہے، تو پھر انہوں نے کہا مکمل طور کے اوپر جو ہے تجارت بند ہو جائے گی. جو سوئس چینل استعمال ہوتا تھا، جو ہو رہا ہے ابھی سعودی عرب کر رہا ہے، وہ بھی چلا جائے گا. اور سعودی عرب کی ریڈ سی پہ جو قائم یمبو بندرگاہ جس کا بھی سب سے زیادہ وہ استعمال کرنے ہیں، وہاں سے بھی تیل نہیں جائے گا. اچھا امریکہ کو 25% نہیں کیا جا رہا؟ کوارٹرلی دنیا کا جو پیٹرول ہے وہ چلا جائے گا. اور یہاں میں آپ کو ایک اور ویورز کے لیے بات بتا دوں، پچھلے سال مئی میں امریکہ نے انہی حوثیوں سے، اور یاد رکھیں جب ہم حوثی باغی کہتے ہیں نا تو یہ باغی ایک خاص سوچ کے تحت کہا جاتا ہے. ان کا گروپ کا نام ہے انصار اللہ، اور حوثی قبائل ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس چیز کے اندر بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے، باغی لگانا چاہیے ساتھ. ہاں کہ ہم اس نیریٹو کے اندر تو نہیں کھیل رہے. ان کی تو وہاں کے اوپر گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اختلاف ان کے ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں الفاظ کے چناؤ میں بڑا خیال کرنا چاہیے. میں آج کل جتنا پریس نیویگیٹ کرتا ہوں، پرٹیکولرلی وال اسٹریٹ، اس کا پرسوں کا ایڈیٹوریل تھا، اس نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بالکل ٹھیک کیا، نہیں تو نارتھ کوریا کی طرح یہ بنا لیتے. بھائی کیا ٹھیک کیا؟ اتنا بڑا امریکہ کا اخبار جو ہے وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اٹیک ٹھیک ہے، جسٹیفائی کر رہا ہے. طارق صاحب ابھی اپنے موبائل پہ، یہ جتنے ہمارے بھائی ابھی یہاں پہ بیٹھے ہیں موجود ہیں، یہ اگر موبائل کے اوپر طارق صاحب چیک کریں نا کہ امریکن پریس کیا کر رہے ہیں، وہ فلٹر کر رہے ہیں، اس کی گالیاں فلٹر کر دیتے ہیں، اس کی خونک ڈرینج ان ہنج، اس کا جو مائنڈ ہے وہ جو باتیں گفتگو کرتا ہے بکتا ہے، اس کو کر کے اس میں سے امریکی صدر کی بات نکالتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیڈ لائن ختم ہونے والی ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتے یہ ڈیڈ لائن وہ وار کرائم کی بات کر رہا ہے. وہ یہ بات نہیں کرتے یہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کی بات کر رہا ہے. مطلب ان کی ڈائکوٹمی پڑھنی ہو تو آپ پچھلے مہینے کا پورا پریس، گارڈین پڑھ لیں، یہ لیفٹ لیننگ جو برطانیہ کے اخبارات ہیں، ٹیلی گراف، ان کو دیکھیں، اور ادھر سے ایل اے ٹائمز کو اٹھا لیں. یہ وہی اخبار ہیں جنہوں نے چھپا کے رکھا ہے ایپسٹین کو. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، وہ سارا منظر عام پہ نہیں لے کے آئے. اور وہ جولی براؤن جو ہے میامی ہیرلڈ کی، وہ لے کے آئی، جس اخبار کو دنیا اتنا زیادہ فیملیئر نہیں ہے. تو ان پیٹرن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ہم کوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو خبر کوٹ کرنی چاہیے، لیکن خبر کے اندر جو چھپی ہوئی جو ڈیول ہے اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. خبر کو بھی تو اینگل کرتے ہیں نا، ہاں آپ اینگلنگ، کیونکہ پھر آپ اسی نیریٹو کے اندر کھیل. اچھا سر، یونیورسٹیز کو بھی اٹیک کیا گیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا وار کرائم ہے. کوئی شخص بھی، کوئی ملک دوسرے ملک کی یونیورسٹی پہ، تعلیمی اداروں پہ، ہسپتالوں پہ اٹیک نہیں کرتا، لیکن امریکہ اس سے بھی باز نہیں آیا. امریکہ اور اسرائیل باز نہیں آ رہا، یہ دونوں اٹیک کر رہے ہیں. طارق صاحب ابھی پرسوں انہوں نے اٹیک کیا، اور عراقچی نے ٹویٹ کیا ہے، یونیورسٹی تھی تہران میں، شریف یونیورسٹی، انہوں نے کہا یہ ایران کی MIT ہے، جو جس طرح سے آپ کی MIT ہے ہماری یونیورسٹی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ علم اور سائنس سے دشمنی رکھتے ہیں، آپ ہماری سائنسی ترقی سے خائف ہیں. کیونکہ دیکھیں سائنسی ترقی کی وجہ سے ہی تو وہاں کے اوپر ڈرون بنے.
इंडिजिनस ग्राउंड पर ही मिज़ल बने और इंडिजिनस ग्राउंड के ऊपर ही उन्होंने न्यूक्लियर नॉलेज हासिल करके तो वो वेपन ग्रेनेड बनाया। तो उन्होंने कहा दुश्मन ईरान की इल्मी तरक्की, टेक्नोलॉजी और ईरान की जो पूरी तहजीब है उससे डरता है और वो चाहता है हम साइंसी तौर पे पीछे चले जाएंगे। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, ये कलम और टेक्नोलॉजी के साथ ही हमने तुम पे गलबा हासिल किया है, क्योंकि ईरान जो है ज़रहेज़ ज़हनों की सरजमीन है। और इस यही नहीं कि वो यूनिवर्सिटियों को टारगेट कर रहे हैं। तारिक साहब आप चेक करें इनके क्रिमिनल माइंड, इनका जो जेनोसाइडल एक रेटरिक है, मैनिक है, ये तो मैं कहता हूँ कि इंसाइटमेंट टू वॉर क्राइम, इंसाइटमेंट टू वायलेंस की बात करते हैं। और ये क्या कह रहे हैं, आपको याद होगा पाकिस्तान के एक पार्टी का जो बंदा था उसने लंदन से बैठ के चंद बातें की थी, तो हमने उसको टीवी पे दिखाना बैन कर दिया कि ये इंसाइटमेंट टू वायलेंस करता है। ये मुत्तहिदा की मैं बात कर रहा हूँ। और ये चेक करें पूरी दुनिया के मीडिया के सामने ये बात करता है, और हराम है कि न्यूयॉर्क टाइम्स इस चीज़ के ऊपर आर्टिकल को लिखते। मतलब इसके ऊपर भी वो आवाज़ें उठाई जा रही हैं, जटायो उठा रहा है, ड्रॉप साइट उठा रहा है, सैपस्टैक के ऊपर कुछ लोग लिख रहे हैं, को बात कर रहे हैं। अदरवाइज मेन स्ट्रीम मीडिया तो यहाँ पे भी सुमन बुकमुन उम्यून है। और हमें बात करते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इतने नंबर के ऊपर आ गया ग्लोबल इंडेक्स, वो तो है ही है, नो डाउट है। लेकिन वेस्ट ना ख़ास तरह से नैरेटिव शेप करता है जिसमें ग्लोबल साउथ के बॉटम के पॉइंट्स रखता है, क्योंकि उन्होंने क्राइटेरिया तारिक साहब अपना रखा हुआ है। बिल्कुल ऐसे। और उतरते वो खुद हैं इस वक्त। उनकी गवर्नमेंट की मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तारिक साहब, मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज़ को हिट किया, और उसमें वो फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री थी जो 100 साल पहले से जो 100 साल पहले तारिक साहब वहाँ के ऊपर काम कर रही थी वैक्सीनेशन का। और वली नसर जो हैं अमेरिका के टॉप नॉच पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, वो कहते हैं पास्चर स्ट्रीट के इस जगह के ऊपर अटैक करना जो कि वैक्सीनेशन के लिए 100 साल से काम कर रही है, जो कि आइकॉन था ईरान के हेल्थ केयर सिस्टम का, वो तक बंदा कहता है ये ज़्यादती है, ये बर्बरियत है, उसको हिट करना। और उसके अलावा तारिक साहब जो उन्होंने फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स वाली कंपनी को अटैक किया, उसमें कैंसर ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक और कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स बनाई जाती थी। तारिक साहब वॉर क्राइम की कोई एक क्लॉज नहीं रह गई जो इन दो मुल्कों ने, इनकी हुकूमतों ने नहीं छोड़ी यहाँ के ऊपर है। लेकिन खामोशी आप देखते हैं दूर दूर तक है। यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा आईसीसी के जो इस वक्त चीफ प्रोसिक्यूटर हैं लुइस मोरेनो, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अमेरिका और इजराइली कर रहे हैं ये बैनुल-अक़वामी कानून के तहत जारहियत के ज़ुमरे में आता है। और दुनिया के टॉप 100 जो बैनुल-अक़वामी कानूनी माहिर हैं तारिक साहब, उन्होंने खुला ख़त जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि हर एक चीज़ जो कही जा रही है, जो की जा रही है, वो संगीन खिलाफ वर्जी है इंटरनेशनल लॉ की, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ की, जिनीवा कन्वेंशन की है। मुझे बताएं अगर हम, और ये चीज़ वो क्या साथ उन्होंने बड़ी शानदार बात की है आईसीसी ने, उन्होंने कहा आप एक टेम्पलेट सेट कर रहे हैं कि महज़ब दुनिया में अब हर किसी को जो है कार्ड मिल गया, अब वो भी यही करते फिर। तो उन्होंने कहा ये तो एक हैवक क्रिएट हो जाएगा दुनिया के अंदर। अब मुझे बताएं कोई कंट्री जस्टिफिकेशन जो है व्हाट अबाउटिज्म के अंदर कर लेगा कि उन्होंने भी तो किया था इसलिए मैं भी करूँगा। आप फिर चाइना से एक्सपेक्ट ना करें कि वो ताइवान पे चढ़ाई नहीं करेगा। अगर आपने जो वो मुसलमान असूल छोड़ दी 80 साल पहले जो अपने गढ़े थे जेनवन या नहीं, तो फिर यूक्रेन के हवाले से फिर आप इंसानी हकूक़ की कहानी या वो कलमाना लोगों को सुनाएं, वो कोई मानने वाला नहीं है। अच्छा, IAEA ने भी कहा है कि ये न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला जो है वो खित्ते के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है और इसके असरात जो है ना वो बहुत दूर दूर तक जाएंगे। जी डेफिनेटली तारिक साहब, उन्होंने चौथी दफ़ा इस बुशार फैसिलिटी को टारगेट किया। और याद रखें इसके हवाले से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा है, इंतबाह जारी किया, स्टार्क वार्निंग। उन्होंने कहा अगर कोई ताबकारी इसके असरात हुए तो वो रेडियोलॉजिकल इम्पैक्ट अक्रॉस द रीजन जाएगा। यही अब्बास अरागची ने अपने ट्वीट में लिखा। उसने कहा आप हमें हिट करना चाह रहे हैं, और उसने अरब मुल्कों को कहा है कि आपके तमाम कैपिटल इसकी लपेट में आएंगे। और तारिक साहब हम इसे क्यों सोच रहे हैं ऐसा कि ये दूर है, ये तो हमारे पड़ोस में है। अगर कोई ताबकारी असरात होंगे तो क्या हम पाकिस्तानी महफूज रह पाएंगे उस चीज़ से? पाकिस्तान के साथ तो बॉर्डर है ईरान, बॉर्डर एरिया। और मैं बताऊं 3 दिन पहले 198 जो इनके साइंटिस्ट थे और साथ में इनके एहलकार थे वो रशिया ने बाहर निकाल लिए बुशार से। इसका मतलब है अगर 1-2 स्ट्राइक कोऑर्डिनेटेड और होती है तो मामलात तो जो हैं वो बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं। तो क्या इन लोगों की कलेक्टिव पनिशमेंट के साथ साथ वो पूरे रीजन के लोगों को कलेक्टिवली पनिश करना चाहता है इजराइल? मुझे लगता है ये बहुत ख़तरनाक किस्म का ट्रेंड है, और ये उस सोच की अक्कासी करता है जो हम पहले बात कर चुके हैं, जो कहती है कि यहाँ पे ग्रेटर इजराइल बनेगा। वो मारेंगे हुसैन को, वो मारेंगे उमर को, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। और इसीलिए ये हमारा कॉमन एनिमी है। ये मैं बात कर रहा हूँ इजराइल की गवर्नमेंट की उस सोच की जो बैन गवीर की है, जो वहाँ पे बेजालेर स्मोट्रिच की है, और जो ये नेतन्याहू की है।
اچھا، قاسم سلیمانی کی بھتیجی کو سر کیوں اریسٹ کیا گیا امریکہ میں؟ طارق صاحب، یہ قاسم سلیمانی وہی ہیں جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2020 کے اندر، اگر آپ کو یاد ہو تو انہیں ایک سٹرائک کر کے عراق میں ڈیورنگ ٹریول جو ہے انہیں شہید کر دیا تھا وہاں کے اوپر ہے. اور ان سے بڑا خائف تھا ویسٹ ہے، پرٹیکولرلی نیتن یاہو ہے، کیونکہ انہیں لگتا تھا حزب اللہ، حماس اور جو ہوتھیز ہیں ان کو امبولڈن کرنے والے، ان کو ویپنائز کرنے والے، ان کو ٹریننگ دینے والے جو ہیں وہ سربراہ یہی تھے. قاسم سلیمانی نے نمبر 2 کہا جاتا تھا وہاں پہ ایران کا. تو ان کی بھتیجی اور ان کی بیٹی، ان کے امریکہ میں گرین کارڈ تھے. یہ ہے امریکہ کا لبرل ایٹیٹیوڈ کہ علی لاریجانی کی بیٹی کو تم اموری یونیورسٹی سے نکال رہے ہو جو اسسٹنٹ پروفیسر ہے میرٹ کے اوپر، اور دوسری طرف تم جو ہے نکال رہے ہو، اریسٹ کر رہے ہو اس خاتون کو اور اس کی بیٹی کو، اور ٹیررائز کر رہے ہو، اور آئس کے تحت انہیں اپنا انفورسمنٹ کیمپ کے اندر تم نے رکھا ہوا ہے وہاں کے امیگریشن کے اندر، اور ان کا ریووک کر دیا گرین کارڈ، اور کہہ رہے ہیں ہم انہیں ملک سے نکال دیں گے. مطلب آپ ایکسپیل کر دیں گے اور ان کے ہسبینڈ کو بھی انٹر نہیں ہونے دیں گے. یہ ہے ان کے فیملی لاز کے اندر، اور یہ سارا تماشا پوری دنیا بھی کھل کے دیکھ لے. دیکھیں بندے کا پتہ تب بھی چلتا ہے جس طرح سے کہتے ہیں نا غصے کی حالت میں کسی بندے کو پتہ چلتا ہے. تو یہ دیکھ لیں ٹرمپ کیا کر رہا ہے، یہ اس کی سوچ کیا کر رہی ہے. اور دیکھیں، اور جو بائیڈن جو ہے اس کو ہٹا کے آپ نے نائب صدر کو امیدوار دے دیا. اگر وہ خاتون نہ ہوتی وہاں کے اوپر تو شاید سچویشن وڈ ہیو بین ڈفرینٹ ہے. لیکن آپ نے جہاز تبدیل نہیں کیا، پائلٹ تبدیل کر دیا، تو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. اسی مارجن سے یہ آ گیا، اور پہلے دن سے لے کے تماشا جو ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا کو بہت پیچھے دھکیل دیا ہے. معاشی ترقی، ہماری حالت چیک کر لیں. $3.5 بلین ہمیں دینے پڑ گئے طارق صاحب. بالکل. اور اس کے علاوہ جو وہاں سے ریمیٹنس آئے گا وہ نہیں آئے گا. تو مجھے بتائیں ہم کس طریقے سے وہ جو اپنا ڈیفیسٹ ہے اس کو پورا کریں گے. ہماری بیلنس آف پیمنٹ اوپر نیچے ہو گئی. ہماری جو شرح اپنا گروتھ تھی ہماری وہ 2.5% تھی، وہ بھی اب نیچے آ کے 1.5% پہ آ جائے گی. اور نہ ملک کے اندر نہ کوئی ریفارمز ہیں اور نہ کوئی ری اسٹرکچرنگ کی جائے گی اس طرح سے. اور باقی آپ کو پتہ جس ملک کے اندر باہر سے بھیجنے والوں کا پیسہ جو ہے ایکسپورٹ سے زیادہ ہو، حاوی ہو، وہ ملک کی کیا ترقی ہمارے پاس ہے. انڈین جو ہیں وہ سروس بیس اکانومی کے اوپر جو ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ پیسہ 700 ارب روپیہ جو ہے ڈالر ہے، وہ کہیں زیادہ ہے اس چیز سے جو کہ انڈین این آر ای وہاں سے باہر سے یہاں پہ ڈسپیچ کرتے ہیں. یہ معاملات اب ختم ہوں گے. مذاکرات کی کیا صورتحال ہے؟ اسلام آباد اکارڈ کی کیا صورتحال ہے؟ طارق صاحب، اسلام آباد اکارڈ کی پہلی چیز سے ہی ایرانیین اتفاق نہیں کرتے. وہ فوری جنگ بندی کے حق میں ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جنگ بندی ایک وقفہ ہے، ایک مہلت ہے، اور امریکن اس کو ایکسپلائٹ کریں گے. اور یہ حرکت وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنی جس کے اندر کوئی بھی موقع دوبارہ ملے ہمیں ٹارگٹ کرنے کا، ہرٹ کرنے کا. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ وہاں کے جو حلقے ہیں سرکاری، وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے مذاکرات کے اندر بارگیننگ ہوتی ہے، کوئی بارگیننگ سپیس ہوتی ہے، میکسملسٹ جو پوزیشن ہوتی ہے آپ کی، اس سے پیچھے آپ کو ہٹنا پڑتا ہے. لیکن ان کے 15 نکات کے اندر کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم تو پہلے ہی انتہائی لچک دکھا چکے تھے. انہوں نے کہا اب جو فریم ورک مذاکرات کا بنے گا اس کی بنیاد ہمارے ڈاکومنٹ ہوگا، امریکہ کا نہیں ہوگا. یا پھر جو عمان نے بنایا ہوا تھا، آپ کو پتا مذاکرات کا فریم ورک، اس کے تحت کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس میں تو ہم نے لیوریج دیا، لیکن انہوں نے کہا ہر صورت کے اندر اب نائے ہرمز پہ ہماری ڈی فیکٹو جو سوورینٹی ہے ہم اسے ہر صورت میں لیجیٹیمیٹ کریں گے، اور اس کے لیے انہوں نے قانون سازی شروع کر دی ہے. تو طارق صاحب اگر ہم وہاں کے اوپر دیکھیں کہ وہاں کی پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے، آج کی خبر ہے کہ وہاں کی پارلیمنٹ جو ہے اس نے ایک جامعہ فریم ورک جو ہے وہ تشکیل دیا وہاں کے اوپر آبنہ ہرمز کے حوالے سے. آبنہ ہرمز کے حوالے سے پارلیمنٹ کی جو قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کی کمیٹی ہے اس نے کچھ حصے جو ہیں وہ جو فریم ورک ہے اس کو طے کر لیا. اب انہوں نے کہا پورا فریم ورک تیار کر کے ہم فائنلی جو ہے وہ ڈسپیچ کر دیں گے پارلیمنٹ کی طرف ہے تاکہ پارلیمنٹ اسے اپروو کر دے. انہوں نے کہا ہم نہ صرف ٹول ٹیکس لیں گے، سیکیورٹی کلیئرنس کریں گے، بلکہ ہم یہ تک ڈیسائیڈ کریں گے کون سا جہاز گزرے گا. اور پیسے بھی وہ کہہ رہے ہیں ہمیں لوکل کرنسی کے اندر چاہیے. اچھا. ہاں. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمیں پہلے اس طریقے سے ہم نے اس کو ایگزاسٹ نہیں کیا، لیکن اب ہم ہر صورت میں یہ کریں گے، اور کوئی دنیا کا کنٹری نہ سمجھے کہ ہم اسے بیک آؤٹ کریں گے. اور یہاں ان کی سفارتی جیت پتہ ہے طارق صاحب کیا ہے کہ عمان اس کے اندر شامل ہے. انہوں نے کہا ہم نے عمان کے ساتھ مل کے جوائنٹ فریم ورک جو ہے اس پہ کام کیا ہے، اور اسی کے تحت ہی ہم معاملات کو آگے لے کے چلیں گے، کیونکہ ایک سائڈ تو ان کو ٹچ کرتی ہے، دوسری لیگ جو ہے ان کی طرف آتی ہے. تو میرے خیال میں یہ چیز وہ میک شور کر چکے ہیں کہ ہر صورت میں جب جنگ ختم ہوگی تو اس ٹرانزٹ فیس سے وہ پیسہ لیں گے. دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں سینکشنز کا رجیم ہٹاؤ، ہمارے جو ایسٹ فریز کی ہیں وہ ہمیں دو، اور ریپریشن کے پیسے حق تلافی دو، جو کہ ہمارا رائٹ ہم مانگ نہیں رہے. اور طارق صاحب انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی. اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں اگر نہیں ہوتی تو $80 ارب سے زیادہ کا جو پیسہ اکٹھا ہوگا اب نائے ہرمز کی ٹرانزٹ فیس سے، وہ لگائیں گے پیسہ اپنی ریکنسٹرکشن کے لیے. تو یہ میرے خیال میں امریکہ اس چیز کے اوپر تو مکمل طور کے اوپر جو ہے. ایران دھمکی بھی دے رہا ہے، ایران نے بھی لسٹ جاری کی ہے ڈیٹا سینٹرز کی، اور اس نے کچھ ہٹ بھی کیے ہیں.
جی جی وہ کیا صورتحال ہے؟ کیا واقعی ایران نے ایسی لسٹ کوئی جاری کی ہے اور وہ ڈیٹا سینٹرز کو اڑا دے گا؟ جی جی طارق صاحب، انہوں نے 18 امریکن کمپنیز کی لسٹ جاری کی ہے جو کہ ٹیک کمپنیز ہیں، جو جی سی سی کنٹریز کے اندر ڈیٹا سینٹرز کھول کے بیٹھی ہیں. اور طارق صاحب یہ وہ سارے کا سارا پیرافرنیلیا جس میں بلینز آف ڈالر جو ہیں وہ پیٹرو ڈالر کے پور ہوئے ہیں، کہ جو پیسہ پیٹرول سے کمایا گیا ہے ان کی بیس کے اوپر وہ کھڑی کی گئی ہیں. اور ابھی تو انہوں نے اوپن اے آئی نے بنانا تھا اپنا سینٹر ہے دبئی کے اندر، اور حالت یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہم ان کی ڈیجیٹل ڈی کیپیٹیشن کریں گے، ہم اڑا دیں گے ان کمپنیوں کو. اور وہاں پہ ایک اور انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاؤں، فائنینشیل ٹائم کلیم کرتا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو جو آئل فیلڈز ہیں پورے کی گلف سٹیٹس کے اندر ہیں ان کو آپریٹ کیا جاتا ہے ڈیجیٹلی، وہ آپریٹ ہی نہیں ہو سکتی. آئی آر جی سی کی ابھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، جب ہم پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے، آئی آر جی سی نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے ہماری ریڈ لائن کراس کی اور ہماری تنصیبات کو اٹیک کیا، یاد رکھیں ان کا ہر سسٹم ڈی سینٹرلائزڈ ہے، 400 تو ان کے بجلی گھر ہیں، ایسے تھوڑی آپ ایک رات میں اڑا دیں گے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ان کو اٹیک کیا تو ہم آپ کو آئل اینڈ گیس سے دہائیوں تک محروم کر دیں گے، ہم پورے ریجن کے آئل اینڈ گیس کا جتنا انفراسٹرکچر ہے اسے اڑا دیں گے. تو مجھے لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پاگل پن کی حد تک جائے گا، لیکن ایرانین دے آر ویری مچ اسٹریٹجکلی کلیئر کہ ہم نے اس کا جواب کیا دینا ہے. طارق صاحب، اسی آبنائے حرمت سے میں آپ کو بتا دوں ہیلیم بھی گزرتا، دھاتیں بھی گزرتی ہیں، ٹھیک ہے، سلفر بھی وہ بھی گزرتا ہی ہے. اور ان میں سے کئی دھاتیں جو ہیں طارق صاحب وہ سیمی کنڈکٹر کے لیے بیسک مٹیریل پرووائڈ کرتی ہیں. تو سیمی کنڈکٹر نہیں بنیں گے تو اے آئی کے ماڈل کا کیا ہوگا، وہ انڈسٹری بھی ہٹ ہوگی ہے. تو یہ چیزیں اتنی سمپل نہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ٹویٹ میں بتا رہے ہیں طارق صاحب، آپ نے دیکھا. اور انہوں نے کیا بنایا، ہرمز تو ہم نے پہلے سے کھولی ہوئی تھی، وہ تو پہلے سے کھولی ہوئی تھی اور لچک دکھا دی تھی. امریکہ کے تمام سین وائسز کہتی ہیں یہ اتنا گدھا آدمی ہے، جس چیز کی انہیں خبر نہیں تھی، جس چیز کو وہ شامل نہیں کر کے بیٹھے تھے، وہ چیز بھی ان کے ہاتھ میں دے دی. اور اب لیوریج اتنا دے دیا کہ وہ ایرانین کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں لیبنان، فلسطین اور عراق ہے، اب ہر جگہ پہ جنگ بندی کریں گے. اب جنگ بندی ہمارے دروازے تک نہیں رہے گی، پورے ریجن کے اندر آپ کو جنگ بندی کرنا پڑے گی. یہ لیوریج اسی لیے تو ہے آپ یہاں اس ریجن سے نکلیں اس اور وہ کہتے ہیں ساری ملٹری بیسز بند کر کے وہاں سے نکلے ہیں. طارق صاحب دنیا بدل چکی ہوئی ہے. رابرٹ پیپ کہتے ہیں ایران گلوبل سینٹر بن چکا ہوا ہے پار کا. اس نے بتا دیا ہے کہ جو فنومنا تھا یونیپولر ورلڈ کا وہ مکمل ختم ہو چکا ہے. ملٹی پولر دنیا کے اندر وہ کہتا ہے چائنا، ایران اور رشیا. وہ کہتا ہے کہ ایران کے پاس 25% پیٹرول ہے جو انہوں نے ہولڈ کیا ہوا ہے. اب وہ پیٹرول بھی ادھر سے گزر کے جائے گا اور وہ جائے گا اس کرنسی میں جو ایرانین چاہیں گے. اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں 11% رشینز کے پاس ہے. تو وہ کہتے ہیں دنیا وہ نہیں رہی جو ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ٹویٹ کے اوپر بتاتے ہیں. وہ کہتا ہے دنیا آل ٹوگیدر بدل چکی ہے، اب اس کے سٹرکچر کو بدلنے کی ضرورت ہے، جو کہ اوور دا ٹائم پہ چیزیں گریجولی، آپ کو پتہ ہے انکریمنٹل پروسیس ہے پورے کا پورا. آپ طارق صاحب اس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ جو امریکہ کی ملٹری کمپلیکس ہے، ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے، اور اس سے جڑی وہ کمپنیاں، ڈیفینس کمپنی جو ٹھیکے داری کے تحت یہاں سے مال کماتی ہیں. دیکھیں یہ وار مونگرنگ کیوں کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ ہے، یہ وار پروفیٹیرنگ کے لیے سارے معاملات زیادہ سے زیادہ اسلحہ بیچے اور اسلحے میں پیسہ کمائیں. اور وہ کمپنیز چیک کریں. اب میں کل ہی پڑھا تھا خبر، امریکہ جو ہے اس کے اندر لکھا جا رہا ہے کہ امریکہ کی غیر دفاعی اخراجات کو ختم کرنے کی ڈونلڈ ٹرمپ بات کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں 10% وہ بجٹ کم کرو جس کا تعلق ہیلتھ کے ساتھ ہے اور جس کا ایجوکیشن. ہاں، $1500 بلین، $1.5 ٹریلین وہ مانگ رہے ہیں. اس سال کا بجٹ $997 بلین تھا ان کا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے مزید 15. تو مجھے بتائیں ڈائلاگ ڈپلومیسی کی طرف وہ جا رہے ہیں؟ دیکھیں چیزیں جو پریکٹیکلی ہو رہی ہیں وہ تو اور ہیں، باقی وہ جو مذاکرات کی باتیں کر رہے ہیں وہ تو ڈکوسلا ایک طرح سے. میں صرف آپ کو طارق صاحب یہ بتاؤں اس چیز کے اندر کہ بجٹ کا بڑا حصہ جو ہے وہ اسلحہ ساز کمپنی کو جو جا رہا ہے اس کے اندر حالت یہ ہے کہ ابھی ان کے انڈیکسز میں دیکھ رہا تھا 5 بڑے جو کانٹریکٹرز ہیں جس میں لاک ہیڈ مارٹن سب سے پہلے آتا ہے. لاک ہیڈ مارٹن طارق صاحب بناتا ہے F-15 کے طیارے جو ایسے ایسے کر کے زمین بوس ہوتے جا رہے ہیں اور آج رزق بنے ہوئے ہیں وہاں پہ ایران کی زمین کا. طارق صاحب 25% اس کے شیئرز میں اضافہ ہوا ہے. تو مجھے بتائیں وہ کس نے خریدے شیئر سارے؟ انہوں نے خریدے طارق صاحب. وہ ان کے شیئر بڑھ گئے ہیں تو میں آپ بھی خریدیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ گروپس نہیں خریدیں گے جن کی انویسٹمنٹ ہے یہاں کے اوپر ہے؟ اور پھر طارق صاحب وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد RTX کے 5% بڑھے، نارتھروپ گروپ جو ہے گرو مین کا اس میں 20% اضافہ ہوا، جنرل ڈائنامکس کے 1.5% بڑھے. اور دوسری طرف حالت یہ ہے طارق صاحب جو انڈسٹری ہے، انڈسٹری کو گیج کرنے کے لیے جو انہوں نے پیرامیٹر بنائے ہیں ان کو دیکھتا ہے S&P 500، ڈو جونز اور نیسڈیک انڈیکس ہے. ان کی وہ جو ٹوٹل مارکیٹ کی پوری جو اپنا کہہ لیں کہ ہیلتھ کا اندازہ کرتے ہیں
उसी टाइम में 4 से 6% वहाँ पे कमी हुई है तारिक साहब। और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं बच्चों की देखभाल में जो पैसा इस्तेमाल हो रहा है उसकी कटौती की जाए, ताकि वो जो पैसा है वो ईरानी बच्चों के कत्लेआम के अंदर इस्तेमाल किया जाए। ये है आज का अमेरिका और ये है आज का डोनाल्ड ट्रंप है, और ये था इनका 80 साल पुराना रूल बेस्ड ऑर्डर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उस्मान शाहिद वड़ाई साहब। नाज़रीन, आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।